अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हमास इसराइल जंग को आज तीसरा दिन है। हमास अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है और इसराइल की तरफ से गजा पर कार्पेट बॉम्बिंग का आगाज हो चुका है कि जिसका मकसद हर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर को तबाह करना है। इसराइल जेट तैयारों की मदद से हर 15-20 मिनट बाद गजा की आबादी पर बमबारी कर रहा है, जबकि फलस्तीनी आखिरी कतरे तक जंग करने के लिए तैयार हैं। बस बहुत हो गया। ये जमीन पर आखिरी कब्जे को खत्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। ये बयान हमास के अस्करी विंग अल-क़िस्साम ब्रिगेड के फौजी कमांडर मोहम्मद दीफ की जानिब से इसराइल पर हमले के आगाज पर दिया गया। हमला शनिचर की सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। मकसद 57 साल कबल अरब इसराइल जंग के दौरान उन इलाकों पर वापस कब्जा हासिल करना था कि जिन पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। द गोस्ट या अल-ज़ैफ के नाम से मशहूर अल-क़िस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद दयाब इब्राहिम इस हमले को लीड कर रहे हैं। We announced the start of the operation Al-Aqsa Flood, and we announced the first strikes of this operation targeted enemy position, an airport and military fortification. During the first 20 minutes, we sent over 5,000 missiles. गुज़िश्ता 28 साल से इजरायली फौज को इंतहाई मतलूब अफराद में सर फहरिस्त मोहम्मद अल-ज़ैफ पर अब तक कम से कम 2 दर्जन से जायद फजाई हमलों और 7 बार कत्ल करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो हमेशा जान बचाने में कामयाब रहे। हमले का आगाज जनूबी इसराइल पर 5 से 7 हजार से जायद रॉकेट फायर करने से शुरू हुआ कि जिनमें से चंद इजरायली दारुल हुकूमत टेल अवीव और जेरूसलम तक पहुंचे। साथ ही हमास ने जनूबी इसराइल में दाखिल होना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये हमला इतना गैर मुतवक्के था कि 7:30 बजे यानी कि 1 घंटा गुजरने के बावजूद इजरायली फोर्सेस को मालूम ही नहीं हुआ कि हमास इसराइल में दाखिल हो चुकी है। हमास की तरफ से गजा और इसराइल को अलग करने वाली बाड़ों को काटा गया। पैराग्लाइडर्स के जरिए इजरायली चौकियों के करीब पहुंचकर उन पर कब्जा किया गया। साथ ही मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की सरहदी पट्टी को भी निशाना बना दिया गया। यानी कि हमास की जानिब से 3 अतराफ, बरी, बहरी और फिजाई अतराफ से हमले किए गए और यह तारीख में पहली बार हुआ है। हमले इस कदर शदीद और वेल कोऑर्डिनेटेड थे कि इन हमलों के बारे में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को बिल्कुल अमल ना हुआ। 3 अतराफ से होने वाले इन हमलों ने सिहोनी फोर्सेस को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। हालांकि हमास के इन रॉकेट्स के खिलाफ इजराइल के पास अमरीकी साख्ता जदीद तरीन आयरन डोम नामी दिफाई मिसाइल निजाम भी था, लेकिन हफ्ते की सुबह इंतहाई मुख्तसर वक्त में दागे गए हजारों रॉकेटों ने इस निजाम को गैर मौसर कर दिया, जिसके नतीजे में 100 से जायद फौजियों समेत 1000 से जायद यहूदी आबादकार मारे गए। इन हमलों को दुनिया की बेहतरीन स्ट्रैटेजी करार दिया जा रहा है और एग्जीक्यूशन की आला मिसाल करार दिया जा रहा है, जबकि इजराइल का मुकम्मल इंटेलिजेंस फेलियर तस्लीम किया जा रहा है। 9:45 बजे इजरायली फजाइया की तरफ से गजा पर बमबारी शुरू कर दी गई और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इजरायली फजाइया ने इस कदर बमबारी की है कि गजा पर धुओं के बादल छा गए हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और जिस वक्त वो इमरजेंसी का निफाज कर रहे थे, ऐन उसी वक्त हमास बैतुल हनून क्रॉसिंग क्रॉस करने के अलावा जिकाम बेस और रीम के इलाकों में पेशकदमी कर रही थी। हैरत अंगेज बात यह है कि हमास की जानिब से तमाम कार्रवाइयों की बराह रास्त वीडियोज भी रिलीज कर दी गई हैं। हमलों के दौरान इजरायली टैंकों, चौकियों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी ना सिर्फ तबाह कर दिया गया बल्कि कब्जा भी कर लिया गया। हफ्ते की दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमास गजा सरहद से 30 किलोमीटर इजरायली सरहद में दाखिल होते हुए सदरक 1, बरादरी बेरी और उफाकामे के कस्बों पर छापेमार कार्रवाइयों का आगाज कर चुकी थी। अब से कुछ देर कबल हमास की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमास यरगमालियों के साथ इंसानी हमदर्दी बावकार सलूक करेगी। मुअम्मर अफराद, शहरियों और बच्चों का एहतराम किया जाएगा और ऐसे किसी फर्द को कत्ल नहीं किया जाएगा कि जिसका लड़ाई से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप पहने हमास फाइटर्स ने पूरी दुनिया को फरते हैरत में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान अब तक एशकेलोन और जनूबी इसराइल में कम से कम 1000 एहदाफ पर हमला किया गया है, जबकि 24 मकामात पर हमास और इजरायली फोर्सेस में अभी भी जंग जारी है, जबकि ज़ायनिस्ट फोर्सेस की बमबारी से 500 के करीब निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबकि फलस्तीनियों के हौसले पस्त करने के लिए इजरायली फजाइया गजा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी कर रही है। 1 लाख से जायद इजरायली रिजर्व समेत एक्टिव आर्मी को भी बुला लिया गया है। हमास की जानिब से हमलों के बाद लेबनानी ग्रुप हजबुल्ला ने भी लेबनान इजराइल सरहद पर मौजूद इजरायली चौकियों को निशाना बनाया है और अब इजरायली फजाइया ने लेबनानी इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के हमलों के बाद मगरिब और बिलखसूस अमरीका
पूरी कुव्वत से इजराइल की हमायत में सामने आया है। अमरीकी इंतजामिया ने इजराइल को यकीन दहानी करवाई है कि इजराइल पर हमला अमरीका पर हमला तस्वर होगा। अमरीका की तरफ से इजराइल की माली मदद के साथ साथ स्ट्राइक ग्रुप का एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 डिस्ट्रॉयर्स भेजने के अलावा अमरीकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे भी इजराइल भेजने का ऐलान कर दिया गया है। I told them the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Make sure Israel has what it needs. The United States stands with the state of Israel. Amazing hypocrisy at play by the West. माहिरीन के मुताबिक इजराइल को मदद को आए अमरीकी एयरफोर्स और बहरी बेड़ा खित्ते में ताकत के बैलेंस को, तवाजुन को मजीद खराब करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमास का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हमास के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है नाजरीन, की जिसकी रेंज 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी कि ऐसे मुतअद्दिद हथियार हैं कि जो जेरूसलम और तेल अवीव को भी निशाना बना सकते हैं। जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके अलावा है कि जिसका इस्तेमाल हालिया हमलों में हमास की तरफ से किया गया। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि इजराइल ने गजा की पट्टी के मुकम्मल मुहासरे का ऐलान कर दिया है कि जिसके तहत अब गजा के पास खाने, ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई से महरूम कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हमास इजराइल जंग के पेश नजर बुलाया गया इजलास बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो चुका। नो सरप्राइजेज हियर ईदर। जबकि आलमी दुनिया की जानिब से जंग पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इजराइली शहरियों के अगवा की मजम्मत करते हुए कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात तमाम शराकतदारों से राब्ते में है ताकि इजराइल और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जल्द अज जल्द कशीदगी को कम किया जा सके। इजराइल की जानिब से हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की गई है और जिसे ईरान ने बारहा मुस्तरद करते हुए यह कहा है कि इल्जाम सियासी वजूहात की बुनियाद पर लगाया जा रहा है, क्योंकि फलस्तीनियों के पास हमारी किसी मदद के बगैर अपनी कौम के दिफा और अपने हकूक की बाजियाबी के लिए जरूरी सलाहियत और अज़म मौजूद है। नाजरीन, तुर्क सदर तैयब अर्दोगान की तरफ से दुनिया पर जोर दिया जा रहा है कि आजाद फलस्तीनी रियासत वक्त की जरूरत है और बैतुल मुकद्दस में फलस्तीनी दारुल हुकूमत में अगर मजीद ताखीर की गई तो तनाज़े का हल मुमकिन नहीं रहेगा। इसी तरह निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ पर मुश्तमिल काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के 2 रियासती हल से मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन का क़याम मुमकिन होना बताया है। नवंबर 1917 में नाजरीन बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बैल्फोर की जानिब से खत लिखा गया था क्वीन को। इस खत में कि जिसमें यहूदियों के लिए फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदी रियासत के क़याम से की बात की गई थी। तब से शुरू होने वाला तनाज़ा 105 साल गुजरने के बाद एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। बट द वेस्ट कंटिन्यूज टू इग्नोर इट। द वेस्ट कंटिन्यूज टू हैव डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी। और अब एक जानिब फलस्तीनी जमीन पर काबिज ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, तो दूसरी जानिब हमास यानी कि इस्लामी मज़ामती तहरीक की जिसकी बुनियाद आज से ठीक 35 साल कबल पहली फलस्तीनी इंतफादा के दौरान रखी गई थी। तब से अब तक हमास मगरबी किनारे, जेरूसलम और इजरायली जेलों में कैद फलस्तीनियों की रिहाई के लिए बरसर पैकार है। जबकि इस दौरान लाखों पुरअमन फलस्तीनी शहरियों, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस को निशाना बनाया गया कि जिनमें से एक गस्सान कना पानी थे, जिनके बकौल गर्दन और तलवार के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो नहीं सकते। Why won't your organization engage in peace talks with the Israelis? You don't mean exactly peace talks. You mean capitulation, surrendering. Why not just talk? Talk to whom? Talk to the Israeli leaders. That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean? Well, if there were no swords and no guns in the room, you could still talk. No, I had never seen any talk between a colonialist case and a national liberation movement. नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक और तस्वीर देख रहे हैं। इसमें आप फलस्तीन का नक्शा देख रहे हैं कि जिसमें सब्ज रंग में फलस्तीन और सफेद में इजराइल है। 1945 में फलस्तीन दुनिया के नक्शे पर था, लेकिन फिर फकत 2 सालों में दुनिया के नक्शे पर इजराइल फलस्तीन के साथ नमूदार हो गया। मगर फिर 1949 से 1967 तक इजराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर इतना एग्रेसिवली कब्जा किया कि फलस्तीन वेस्ट बैंक और गजा में तकसीम होकर रह गया और आज यहूदी आबादकारों ने तकरीबन पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है।
آج بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید موجود ہیں، چیئرمین آف دا ڈیفنس کمیٹی، اور شہری رحمان سابق سفیر رہ چکی ہیں امریکہ کی، وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مشاہد حسین سید صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. حماس کا یہ اٹیک جتنا غیر متوقع تھا، ان ایکسپیکٹڈ تھا، اتنا ہی بہترین طور پہ ویل کوآرڈینیٹڈ تھا. موساد کو بھی آؤٹ وٹ اور آؤٹ کلاس کر دیا. اٹ از سین ایز این انٹیلیجنس فیلئر آن بہاف آف دا اسرائیلیز. مگر یہ تو مانتی ہے دنیا کہ حماس نے جو کیا ہے وہ بالکل ہی ناقابل فہم تھا، کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں تھا. السلام علیکم جی، اور آپ کو بڑا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور میں اس وقت ترکی میں ہوں، اور استنبول میں ایک صدر اردوغان کی جو رولنگ پارٹی ہے، آک پارٹی، جسٹس ڈیولپمنٹ پارٹی، انہوں نے بہت بڑا ایک کانگریس بنائی، گرینڈ کانگریس. مجھے بھی اسپیشل مہمان کے طور پر مدعو کیا میری اپنی ذاتی حیثیت میں، اور اس میں 30 ممالک کے لوگ آئے تھے. تو بڑا ایک میں نے دیکھا کہ بڑا جوش اور ولولہ تھا. جو مندوبین تھے، حالانکہ وہ افریقہ سے تھے، یورپ سے بھی تھے کچھ لوگ، اور بیشتر مسلم دنیا سے تھے، کہ یہ اتنی ہمت، جرت اور شجاعت اور باصلاحیت طریقے سے انہوں نے جو حماس نے کارروائی کی، اور کمال کر دیا. یہ میرے خیال میں فوجی تاریخ کی میں ایک بڑا خاص ایک انہوں نے ایک رول ادا کیا، جو اٹ ول بی لسٹڈ ان دی اینلز آف ملٹری ہسٹری. اور اسرائیل کو اتنا بڑا دھچکا 50 سال میں نہیں لگا. جیسے آپ نے فرمایا، لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے مضبوط فوج ہے، نیوکلیئر طاقت ہے، اور کوئی نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہیں ہے مڈل ایسٹ میں. پھر موساد جو سب سے سپر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کہ وہ ہر چیز کو جانتی ہے. اور پھر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، 16 سال سے بلاکیڈ تھا. 1000 لوگوں نے جو ان کے فائٹرز تھے، 22 جگہ حملہ بیک وقت کیا، 3000 راکٹس پھینکے، اور پھر پیراگلائڈنگ کر کے انہوں نے وہ بارڈر کراس کیا، کیونکہ باڑ لگی ہوئی ہے اور اس میں دیوار بھی لگی ہوئی ہے، اور ان کی کمیونیکیشن بھی جیم کر لی ہے. تو یہ کمال کی کارروائی ہے، اور ایک ہمت حوصلہ ملا مسلمان دنیا کو بھی. اور خاص طور پہ میرے خیال میں ایک میسج بھی ہے، کشمیری عوام ہو یا فلسطینی ہو یا اور مظلوم لوگ ہو، کہ مسئلے ختم نہیں ہوتے، کہ لوگوں کا خیال تک حکومتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو گئے ہیں. ہر ایک کوئی بات کر رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرو، اب اسرائیل کی بالادستی ہے، اور یہ تو فلسطینی ایشو ہی سائڈ لائن ہو گیا. نو، دا کور ایشو از پیلسٹائن. اور اگر مظلوم عوام، محکوم عوام اور وہ کھڑے ہو جائیں، تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے گر جاتی. مشاہد حسین سید صاحب، یہ بتائیے گا، حزب اللہ نے آفیشلی یہ موقف اپنایا ہے کہ جو رولز آف ڈیٹرنس ہیں اس کے مطابق وہ رسپونڈ کریں گے. مزاحمت کے جو تمام تر قوانین ہیں ڈیٹرنس کے لیے، جس طرح کی ہم سٹرائکس دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اینڈ اٹ از آلسو کلنگ دا پاورفل پیراملٹری ٹروپ ایز ویل. اب حزب اللہ کا اس لڑائی میں، اس جنگ میں شامل ہونا آپ کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ جب میری لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو ایک افریقہ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آفٹر اے لانگ ٹائم وی ہیو ہرڈ گڈ نیوز ان دا مسلم ورلڈ. اور اس نے کہا کہ جی 1998 میں آپ لوگ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا پاکستان میں، وہ بڑی اچھی خبر تھی ہمارے لیے. اور اب کئی 25 سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے، جس میں ہمیں ہمت بھی ملا ہے، حوصلہ بھی ملا ہے، اور ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں، مورال بوسٹر ہیں. یہ جو آپ نے بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکنڈ فرنٹ، کیونکہ حزب اللہ واحد قوت ہے جس نے اسرائیل کو شکست دی ہے. کسی عرب مملکت نے اسرائیل کو شکست نہیں دی جو حزب اللہ نے دی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2006 کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں حزب اللہ کے راکٹس بھی مارے تھے. اور حزب اللہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، گو کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے، عوام کی سپورٹ بھی ہے، لبنان کا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن انہوں نے اسرائیلیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، جس طرح اب حماس نے کیا ہے. تو اگر حزب اللہ بھی اس میں آ جاتا ہے، تو پھر وی آر لوکنگ ایٹ اے وائڈر وار. اور میں نے آج ایک بڑی تشویشناک خبر بھی دیکھی کہ امریکہ بادر کہہ لیں، انہوں نے اسرائیل کی پشت پناہی اس حد تک کی ہے کہ جو ان کا سب سے نیا اور سب سے جدید اور سب سے اہم ایئر کرافٹ کیریئر ہے USS جیرلڈ آر فورڈ، اس کو بھیج دیا ہے. جو ہم یاد ہے آپ کو 71 میں، خیر آپ اس کو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لوگ بات کرتے تھے کہ امریکن 7واں بیڑا آئے گا بچائے گا. تو یہ انہوں نے ابھی یہ بیڑا بھیج دیا ہے 5000 سیلرز کے ساتھ، ڈسٹرائرز کے ساتھ، کروزرز کے ساتھ، وار پلینز کے ساتھ، اور اس کو بھیج دیا ہے غازہ میں، جو چھوٹا سا ایک جگہ ہے جس میں 20 لاکھ باشندے قید ہیں، پچھلے 16 سال سے بلاکیڈ ہے اسرائیل کا.
کہ اسرائیل کی ہم مدد کرتے ہیں جیسے کہ کوئی سپر طاقت ہو. تو یہ ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ سیکنڈ فرنٹ کھل گیا لبنان کے ساتھ, حزب اللہ کے ساتھ, کیونکہ حزب اللہ کے بھی بڑے زبردست فائٹرز ہیں, اور حال ہی میں حزب اللہ کی تو بہت بڑی جیت ہوئی ہے. انہوں نے سیریا کی جو حکومت تھی بشار الاسد کی, اس جنگ میں حصہ لیا اور داعش کو ہرایا. تو یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں, یہ ڈرتے نہیں ہیں, کوئی خوف نہیں ہے ان میں, اور یہ نظریاتی لوگ ہیں اور یہ جنگ کرنا جانتے ہیں اور اسرائیل سے جنگ کر چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں ماضی. شہری رحمان صاحبہ, تیسرا دن ہے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. بیٹل ہارڈنڈ حزب اللہ ہیز آلسو کم ان ٹو میدان میں اتر آئی ہے, مگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب مستقبل میں فلسطین کا کیا بنے گا؟ بیکاز آپ دیکھ رہی ہیں آل بیٹس آر آف دا ٹیبل, امریکہ اینڈ دا ویسٹ آر کمپلیٹلی بیکنگ اسرائیل. تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ایوری تھنگ یو سین سو فار ان دا لاسٹ 3 days, کیا موقف ہے آپ کا؟ جی دیکھیے, فلسطین ایک تنہا نہیں ہے. میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گی کہ ایسی جو صورتحال بنی ہے کشیدگی کی, 1200 سے زیادہ اس میں اب فریقوں کی ہلاکت ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے, ویسٹرن کیپٹلز اس وقت آپ کہہ رہی ہیں ایک طرف جمع ہو گئے ہیں, امریکی بیڑا بھی آ گیا ہے پرشین گلف میں. مشرق وسطیٰ اب اس جنگ کے حالت سے میں نہیں سمجھتی روایتی طریقے سے واپس آئے گا. یہ ایک ایسا میں سمجھتی ہوں سرخ لکیر ہر طرف کراس ہوئی ہے. حماس نے جو جواب دیا ہے سالوں کے جارحانہ رویے سے, اور غزہ میں تو آپ دیکھیں اوپن پرزن بنا ہوا ہے, 2.3 ملین لوگ ہیں, یہ سالوں سے اوپن پرزن ہے. اور اسرائیل کی اس میں جارحانہ اور بالکل ظلم جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے, لیکن وہ سننا نہیں چاہتے. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. ساری امن پروسیس اسرائیل اور باقی ممالک ان کے ممالک کے ذریعے جتنی بھی امن پروسیس چل رہی تھی سب نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اور اس وقت جو وہاں پہ ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کے بند کمرے میں ان کا اجلاس ہوا ہے, وہاں بھی کوئی اعلامیہ نہیں نکال سکے, نہ انہوں نے کوئی میری اطلاع میں کوئی نتیجہ نہیں سامنے آیا, نہ کوئی باضابطہ اعلامیہ آیا. اور اندر سے یہ بات نکلی ہے کہ ٹھیک ہے بہت دباؤ تھا, لیکن حملے کی مذمت بہت کم لوگوں نے کی ہے. یعنی کہ جتنے لوگوں کو ان کو توقع تھی کرنے کی وہ نہیں ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جی کہ اب یہ ایک ایسا فیز آ گیا ہے اور بہت خطرناک فیز آ گیا ہے. نیتن یاہو نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک بجلی, پانی, کھانا ہر چیز کاٹ دیں گے فلسطین کا. یعنی وہ ان کو زندہ وہاں گاڑنا چاہتے ہیں. جو غزہ کی چھوٹی ایک پرزن بنا ہے وہ اس کو قبر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک جنگ کا تبل ضرور ہوگا, لیکن یہ ایسے نہیں یک طرفہ طور پر نہیں سیٹل ہو سکے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیلنج کو عالمی دنیا کو ایک موقع سمجھنا چاہیے کہ یہ اب استعمال کریں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں, کوئی دیر پا امن کی بات کریں, کیونکہ اس کے بغیر یہ ریاست, یہ حصہ, پورا خطہ جو ہے ڈی اسٹیبلائز رہے گا اور یہ ساری دنیا کی سیاست کو ڈی اسٹیبلائز متاثر کرے گا. ایبسولوٹلی. مشاہد حسین سید صاحب, آپ ابھی ترکی میں موجود ہیں, کیا مسلم امہ کا رد عمل آپ کے قریب سیٹسفیکٹری ہے؟ سعودی عربیہ نے بھی نارملائزیشن ٹاکس ختم کر دی ہیں وچ از فینٹاسٹک, لیکن ایک ان نون پریشر پاکستان پر حالیہ سالوں میں رہا ہے کہ ہم بھی ایکنالج کریں اسرائیل کو. پوری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی اپنے اکنامک مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ کریں. اب پاکستان کیا کرے گا آفٹر دس اٹیک رائٹ ناؤ, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی تھنگس پروگریسنگ؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہر چند سال بعد پاکستان میں بخار چڑھتا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرو کہ بڑا آسان ہے. کچھ لوگ ہماری حکومت میں, ہمارے سسٹم میں, ان کا بڑا سمپلسٹک نوشن ہے کہ جی بس اسرائیل کو تسلیم کرو تو سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. میرے خیال میں کم سے کم اس جنگ نے ایک پیغام تو دے دیا جو پاکستان کے لیے بڑا واضح ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں تھیں وہ تو اب فی الحال دفن ہو گئی ہیں. دے آر بریڈ. اور وہ بھی ابھی بھی میرے خیال میں سعودی عربیہ کے جو ڈیل کا مسئلہ تھا وہ بھی فارغ ہو گیا, کیونکہ جو بیان دیا ہے
سعودی عربیہ نے اور قطر نے بھی بڑا مضبوط بیان دیا ہے, اسٹرانگ بیان دیا. اور کیا, اور وہ یہی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہے فلسطین پر, وہ جڑ ہے فساد کی, اور وہ ایک فتنہ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. تو ایک تو یہ پیغام واضح ہو گیا. دوسرا یہ پیغام ہو گیا کہ اسرائیل کی جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ اسرائیل کے بغیر چڑی نہیں پھڑک سکتی اور سب راستے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ہیں, فلسطینی مسئلہ ختم ہو گیا. تو ایک یہ بھی پیغام گیا کہ مسئلے ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا انصاف کے ذریعے, یو این ریزولوشن کے ذریعے مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ماضی میں بھی ابھی حال ہی میں کہتے رہے یہ کشمیر کو چھوڑیں جی, وہ انڈیا سے بات کریں جی, اور اسرائیل کو بھی تسلیم کریں جی. یہ تو لیٹنے والی بات ہے نا. لیٹنے کے لیے تو ہمارے کئی لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں جن کی سوچ بڑی منفی ہے, وہ بھی ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اس میں ایک عوامی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے, اور یہ پیغام آپ کو پہلے بھی ویتنام میں ملا تھا امریکہ کے حوالے سے, افغانستان میں ملا تھا جب سوویت یونین کی فوج نے شکست کھائی تھی, اب حال ہی میں ملا جب امریکی فوج افغان طالبان کے نیچے ہار گئی ہے. اور اب ادھر بھی آئے پیغام ہے کہ یہ عوام کی قوت ہو, جتنا سخت بھی ڈنڈا استعمال کریں وہ, اور فوجی قوت جتنی بھی ہو, عوام جب مزاحمت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ روک نہیں سکتے. اور آخری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جو آپ نے بات کی, اس کے کیا مضمرات ہیں, اس کے نتائج کیا ہیں, کہ اس میں مغرب کے دور معیار, امریکہ ہو, یورپ ہو, کہ ان کا کوئی تعلق انسانی حقوق اصولوں سے, جمہوریت سے نہیں ہے. ان کا تعلق صرف جیو پالیٹکس سے ہے, اپنے مفادات سے. بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, لیکن اس سے بڑی دور معیار و منافقت نہیں ہو سکتے کہ اس ایشو پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, جو 16 سال سے بربریت ہو رہی ہے, جرم اسرائیل کر رہا ہے. اور ابھی اسرائیل کے جو وزیر دفاع نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا ہم روٹی پانی بند کر دیں گے, انہوں نے اناؤنس کیا کیا کہ غازہ میں نہ بجلی ہوگی, نہ تیل ہوگا, نہ کھانا ہوگا. وار کرائمز ہیں سر یہ تو, بالکل ناکہ بندی کر دیں گے. دس از اے وار کرائم. یہ تو ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف, اور یہ جنگی جرم بھی ہے. اس کے تو خلاف ان کا مقدمہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قسم کے دور معیار ہیں, اور اس میں ہمیں بھی پاکستان کو بھی بڑا واضح ہونا چاہیے. ہمارے کچھ لوگوں نے بیان بھی دیا کہ جی ہمیں محتاط رویہ ہونا چاہیے, دونوں طرف سے ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے, یہ واضح ہو جائے. کل کو لوگ کہیں گے ہاں جی مودی کی جو لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ یا مسیحوں کے ساتھ ہندوستان میں یا سکھوں کے ساتھ, جی آپ دونوں طرف یہ ٹھیک کریں. دونوں طرف نہیں ہے, ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے, اور ہمیں ظالم کو ظالم کہنا چاہیے اور مظلوم کا ساتھ کھل کے دینا چاہیے. اور اگر قطر اور سعودی عربیہ جیسے ممالک کھل کے بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا ہاتھ نہ ملیں اور پسینے نہ چھوٹیں اگر ہم حق اور کی بات کریں, کیونکہ حق اور باطل کی یہ جنگ ہے. کل کو کشمیر میں یہ ہوگا تو پھر ہم اس میں بھی کہیں گے کہ دونوں طرف کشمیری بھی اور مودی بھی بس محتاط مظاہرہ کریں. یہ بات نہیں ہوتی. تھوڑا سا ہمت حوصلے کی بات ہے. ہم اصولی موقف اپلائیں گے تو پھر ہی دنیا ہمارا ساتھ دے گی. ایسا ہی ہے. اور شہری رحمان صاحبہ, اب آپ کو اس تنازع کے سپل اوور افیکٹس دیکھنے کو آپ دیکھ رہی ہیں, اور کس نوعیت کے دیکھ رہی ہیں آن دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ جی بالکل خدشہ تو رہتا ہے اس قسم کا. دیکھیں خطہ بھی دیکھیں کتنا سینٹرل ہے, کتنا اسٹریٹجک ہے, اور آپ نے دیکھا ہے یوکرین میں جنگ شروع ہوئی تو اس کے کتنے دور اثرات ہوئے. یہاں تو تیل کی قیمتیں داؤ پر لگیں گی, ہر چیز داؤ پر لگے گی. ایک مطلب علاقہ بھی بہت سینسیٹیو ہے, تو ایک مسلم دنیا کا بھی اس میں ایک جذبات کا عنصر آتا ہے جو ابھر کے آئے گا. جو ایک جو ٹھنڈ پڑ گئی تھی نا کہ جی اب ریاستیں اپنی مفاد میں آگے جائیں گی, آگے بڑھیں گی, تو ایٹ لیسٹ لیڈرشپ دکھائی ہے اس وقت سعودی عربیہ نے, انہوں نے کلیئر پوزیشن لی ہے. اور اس سے میں سمجھتی ہوں ایک پیغام ضرور جائے گا, کیونکہ پروڈکشن آف, اور ایران نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے. یہ دونوں اپوزٹ ایکسٹریمز میں, آپ کو تو پتہ ہی ہے, تو وہ تو ان کا حزب اللہ اور حماس سے تعلق بھی ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے, میں سمجھتی ہوں اب تھوڑے دن ہم دیکھیں بھی صورتحال کو, پرکھیں بھی, کہ بڑا مشکل ہوگا اس سچویشن کو سپل اوور سپل نہ, بالکل یہ سپل ہوگا.
اور اس میں سارے ممالک کسی نہ کسی طرح چاہے پوزیشن لینے کی کوشش پر دباؤ ہوگا، کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، تو اس کے دور اثرات ہوں گے جی. اور جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک فال آؤٹ اس کا تو ظاہر ہے. میں نے آپ سے کہا امریکی بیڑا پہنچ گیا ہے، ان کا ایک فلیٹ پہنچ گیا ہے بحر عرب میں، اور یہ ایک ظاہر خطرے کی گھنٹی ہے، جنگ کا تبل ہے. اور اگر 6 یا 7 یا 8 یا جتنے بھی امریکی ہلاک ہوئے ہیں، وہ تو اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کے، اگر امریکن شہری کہیں متاثر ہوتے ہیں تو وہ اپنا پورا پیرافرنیلیا لے کے ریاست کا پہنچ جاتے ہیں، سارا ساز و سامان جنگ کا ہو جو بھی ہو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان ریاستوں یہ سمجھتی ہیں کہ پہلی ان کی ذمہ داری اپنے شہری سے ہوتی ہے. وہ تو صحیح بات ہے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے مڈل ایسٹ میں کیا فرق پڑا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے یہ پورا امن کا قافلہ. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ اوباما نے بڑی کوشش کی تھی، یہ شروعات کرتے ہیں خاص طور سے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس نے امریکہ کے بہت کوشش کی، کیونکہ ان کا ایک یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی طرح امن ہو جائے. تو اب تو ہر ملک اس میں اپنی اپنی ایک پوزیشن لینے پر مجبور ہی ہو جائے گا جی، چاہے بھی نہیں تو دور دراز کے ممالک کو ایک پوزیشن سب کو مجبوری ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ میں پھر عرض کروں گی، جب آئل پرائسز اونچ نیچ ہوتی ہے یا سپلائی میں انٹرپشن ہوتا ہے یا کوئی خلا آتی ہے، تعطل آتا ہے، تو پھر تو دنیا میں دیکھیے اناج بھی مہنگا ہونے لگتا ہے، ہر چیز مہنگی ہونے لگتی ہے. آپ نے دیکھا یوکرین میں بلیک سی گرین ڈیل جو تھا وہ کتنی کوششوں کتنی کاوشوں کے بعد مینج کیا گیا تھا کہ اناج کی آمد و رفت رکے نہیں، لیکن وہ پھر جنگ کی وجہ سے رک گئی. تو یہ میں سمجھتی ہوں جی 21ویں صدی میں کوئی جگہ نہیں ہے جنگ کی. وہ 20ویں صدی تھی جب جنگیں بڑھتی تھیں، بھڑکتی تھیں اور اپنی لپیٹ میں سب کو لے لیتی تھی، لیکن 21ویں صدی میں اس کی جو کاسٹ ہوگی، اس کی جو قیمت ہوگی، ایک تو ساری دنیا کو ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ورلڈ وار کی طرح، جیسے کنونشنل ورلڈ وار ایک پرانی جس طرح ہوتی تھیں اس طرح لڑی جائے. یہ اب سائبر سپیس میں لڑی جا سکتی ہیں، یہ گرین ڈیل، آئل شپمنٹس، ہر چیز میں لڑی جا سکتی ہے، اور ہر قسم کی آپ پھر تکلیف کا شکار ہوں گے. لیکن ایک اس کے برعکس جو 21ویں صدی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسانیت کے پاس وقت نہیں ہے. ایک طرف ماحولیاتی تبدیلی بہت تیزی سے سب کو برابر کر رہی ہے، برابر تو نہیں کر رہی ہے، متاثر تو غریب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اثرات اب 2023 میں تو ہر ملک میں ہوئے. پھر آپ نے پینڈیمک، کووڈ وغیرہ ان چیزوں کو دیکھا، پھر آپ نے سائبر وارفیئر. یہ باؤنڈریز کو اور نیشنلزمز کو پہچانتی نہیں ہے. 21ویں صدی کے جو مسئلے ہیں، جو وبائیں ہیں، جو پلیگز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ڈائریکٹ ساری انسانیت کو ہیں، اور پہلے وہ بے شک غریب کو ہی اور کمزور پر اپنا دم توڑتی ہیں، اور پہلے نزلہ پہلے غریب پہ ہوتا ہے، ہمیشہ کمزور پر ہوتا ہے. یہ تو ایک روایت ہے، لیکن آگے جا کے کوئی اس سے بچ نہیں پاتا جی. مگر خیر میں اور آپ منطق کی بات کر رہے ہیں، ہم ریشنل بات کر رہے ہیں. یہ ایک ریشنل اگر لوگ بیٹھ کے لیڈرشپ دکھائیں تو 21ویں صدی کی شکل بدل جائے، کیونکہ اس وقت جو تنازعات ہیں وہ 20ویں صدی کے تنازعات 21ویں صدی میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ریزالو نہیں ہوئے، کیونکہ ان پر کوئی لوگوں نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی. اور اس میں میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان کا ہر دفعہ کام بنتا ہے، یہ تو اب بڑی ریاستوں کا کام ہے جو اپنے پورے انفراسٹرکچر اور اپنے سٹیکس لے کے پہنچے ہوئے. تو یہ سٹیکس صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، پاکستان کا تو ایک نے تو اٹھایا ہوا تھا علم کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہو، اور پیپلز پارٹی کا خاص ایک رشتہ رہا ہے یاسر عرفات کے حوالے سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے محترمہ شہید کے دونوں نے ملاقاتیں اور ایک رشتہ اور ایک باہمی تعلق کا اور ایک سپورٹ کا فلسطینی کاز کا رکھا ہے. ہم سب اس میں یقین رکھتے ہیں جی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 1967 کی جنگ کے
بعد کا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا مسئلہ انریزالو جو چلتا چلا جا رہا ہے وہ ان سرحدوں کی بنیاد پر قابل عمل اور ایک کوئی خود مختاری فلسطینی 2.3 ملین فلسطینوں کو کوئی رائٹس نہیں ہے. یہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایسی بات ہو کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے, صرف اسرائیل کے حقوق ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عالمی برادری اس تنازع میں اب اور آتش فشاں ڈالتے اور تیل چھڑکتے جائے. میں سمجھتی ہوں یہ تو بالکل غیر منطقی ہوگا اور سب کے ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے. چلیے امیر ممالک اس میں اپنا ایک ایگزمپشن سمجھیں اپنے آپ کو, لیکن جو بھی ہو, یہ 21ویں صدی ایسی ہے کہ کباڑا ایک ملک میں ہوتا ہے, خطے میں تو ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایک ہماری گلوبلائزیشن چل رہی ہے. جتنا بھی امریکہ کہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ڈی کپلنگ ڈی رسکنگ کر رہے ہیں, وہ سب پر اثر تو ہوتا ہے جی. جتنی بھی آپ 2 پولز بنا لیں, بلاکس بنا لیں, یہ انسانیت کے لیے بہترینی لاتی. اور یہ سب بات سمجھ تو سب کو آ چکی ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج, پینڈیمک, سائبر وارفیئر, AI, یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اور اس پر یہ ڈیبیٹس میں سب نے ڈسکس کیا ہے. میں ابھی ہارورڈ سے ہو کے آئی ہوں, ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اب ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ان کے جو اکیڈیمیا ہے, ان کی جو اکیڈمی ہے, ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. اب یہ غیر منطقی ایک 20ویں صدی کے کام میں انویسٹ کرنا چاہیں گے اور نیتنیاہو صاحب کی اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی گراف کو سارا زور لگا کے سپورٹ کیا جائے گا اور ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں چھوٹی سی ریاست بچ گئی. ریاست کیا, وہ تو ایک اوپن پرزن ہے غزہ کا. وہاں جو فلسطینی بچے, عورتیں, وہاں کے شہداء ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, وہ تو اپنا انتفاضہ جاری رکھیں گے جی. جو میری نظر میں جتنا بھی میرا مطالعہ ہے تاریخ کا, اور تھوڑا سا میں وہاں کبھی گئی نہیں ہوں لیکن کافی کلوزلی اسٹڈی کیا, وہ اپنا انتفاضہ ختم نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک دہائیوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یک طرفہ ایک بالکل ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے بچوں, ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ٹین ایجرز کے ساتھ کیا, وہ سب ریڈیکلائز ہو چکے ہیں جی. جو بچے کچھ ہیں وہ اب اور ہو جائیں گے کہ اگر وہ کبھی ہٹ بیک کریں تو بس پھر ان کو تو قبردوز کر دیں گے, یعنی کہ پانی, بجلی, کھانا سب بند کر دیں گے, ہیلتھ کیئر بند کر دیں گے. یہ تو جنگ کا طبل ہوا. بلکہ کچھ لوگ تو اسے ٹویٹر پہ جینوسائیڈ کہہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ نیتنیاہو کیا کرنا چاہتے ہیں اور میں کہوں گی اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے لیے یہ سب آگے کتنا جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے بھی, ان کی ریاست کے لیے, دنیا کے لیے, سرٹنلی برے صغیر کے لیے اور باقیوں کے لیے کوئی ایک لوکلائزڈ جنگ نہیں ہوگی جی. اگر جنگ ہوگی تو پھر اس میں ساری دنیا پر پڑے گا اثر. ٹھیک ہے. اور مشاہد حسین سید صاحب, بڑا تفصیلی جواب دیا شہری صاحبہ نے. 2.3 ملین فلسطینیوں, ان کے حقوق کی بات کی. اینڈ دین دیر از اسینشلی لیڈرشپ کرائسس. یونائٹڈ نیشنز کے سیشنز بھی کسی نتیجے کے بغیر اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے تو نارملائزیشن کی ٹاکس کے اوپر ایک فل سٹاپ لگا دیا اسرائیل کے ساتھ, مگر بہت سے ممالک ہیں جن کا جو رد عمل اور ریئیکشن ہے وہ شاید اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے. مے بی ایون پاکستان پاسبلی. کیا کہیں گے آپ؟ ایک تشویش میں خبر میں نے دیکھی ہے جو کل آئی ہے وال اسٹریٹ جرنل میں, جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ونگ کا بڑا خاص ایک ماؤتھ پیس ہے, ایک ان کا ترجمان کہہ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری پلاننگ, منصوبہ بندی بقول اس اخبار کے وہ ایران نے کی تھی, اور ایران نے یہ منصوبہ بندی بیروت میں کی تھی جو لبنان کا دارالخلافہ ہے, اور حزب اللہ اور حماس سے مل کے یہ ہوا تھا, یہ پلاننگ ہوئی تھی. تو ایران کو انہوں نے, حالانکہ اس کا ابھی تصدیق نہیں کی کسی مغربی حکومت نے یا امریکہ نے یا کسی اور نے, لیکن یہ خبر جس طرح انہوں نے چلائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید ان کا پلان ہو یا منصوبہ ہو کہ ایران کو اس میں ملوث کریں, تو پھر ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. ویسے بھی میں نے دیکھا ان کا پیٹرن بڑا واضح ہے. طالبان کے خلاف اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے افغانستان میں تو کیا کہتے ہیں, یہ پاکستان نے ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا. اگر یہ حماس نے یہ حملہ کیا تو جی ایران نے کروایا ہے.
اگر یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے روس کی اور اس میں مسئلے ہو رہے ہیں تو وہ کہیں گے چین جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وہ بنیاد نکالتے ہیں کہ کسی کو لنک کرنے میں، حالانکہ اس کے حقائق کے منافی ہے. یہ وہی لوگ ہیں مغرب کے جنہوں نے، آپ کو یاد ہے 20 سال پہلے عراق میں ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انصاف، عدم انصاف کے حوالے سے جنگ کی تھی. امورل، انلیگل اینڈ انجسٹ وار ان عراق، جس میں کوئی سینکشن نہیں تھا. تو یہ ان کی میں کوئی بعید نہیں، لیکن یہ اس وقت سارا خطہ ہلا ہوا ہے، اور کم سے کم مغرب جو ہے وہ، اور ان کا جو لوکل ان کا نمائندہ ہے اسرائیل، ان کی جڑیں ہل گئی ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا. وہ دھنگ رہ گئی ہیں کہ اس میں اتنی جرت بھی اور اتنا ہمت بھی اور اتنی منصوبہ بندی. میں تو کہتا ہوں ان کی سوچ دیکھیں گے کہ جو پلاننگ کی تھی، یہ تو کسی پلاننگ کوئی سٹاف کالج میں یا ڈیفنس یونیورسٹی میں ہوتی ہے یا پینٹاگون میں ہوتی ہے، وار گیم ہوتی ہے ماڈرن طریقے سے کہ ہم یہ کریں گے تو ایسے ہوگا. یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے. تو میں داد دیتا ہوں فلسطینی مجاہدوں کو کہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کی خاطر اس جرت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ واقعی وہ قابل تحسین ہے. بہت بہت شکریہ. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا اختیار یا عدالتی اختیار پر پارلیمان کا تجاوز، اختیار اور دائرہ اختیار سے جڑا یہ تذبذب تاحال جاری ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا مقدمہ آج بھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچ سکا. سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. وکلاء کے دلائل بینچ میں موجود جج صاحبان کے مختلف آراء اور اپنے اپنے موقف کی بذات خود وکالت. تاریخ میں پہلی بار براہ راست نشر ہونے والی اعلیٰ عدالت کی طویل سماعت کئی حوالوں سے دلچسپ رہی. ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کو تو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، لیکن فرد واحد آ کر آئینی ترمیم کرے تو وہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچلنا کیوں چاہتے ہیں؟ آج کی تمام تر سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ کی وکالت کرتے ہوئے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن سمیت بیشتر ججز عدلیہ کی آزادی میں نکات اٹھاتے رہے. سماعت کا ایک پہلو پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں اعلیٰ عدالت کے رولز بنانے کی گنجائش اور رولز بنانے کے لیے قانون سازی سے متعلق رہا، جس پر فل بینچ میں موجود جج صاحبان کا آپس میں مکالمہ، سوال جواب اور دلیل برائے دلیل کا معاملہ دلچسپ رہا. دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ رولز نہیں بنا سکتی. The Parliament cannot make rules. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court, subject to the Constitution and the law. Supreme Court can make rules, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. Open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up. There is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? Difference between a constitutional amendment and a law. The only difference is a numbers game. You should also realize the traumatic history of Pakistan. 2/3 سے کرنے ٹھیک ہے، اگر ایک ووٹ کم ہے آپ نہیں کر سکتے. دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے کام کے طریقہ کار کو ریگولیٹ کیا جائے. عدلیہ کی مائکرو مینجمنٹ مداخلت نہیں تو پھر کیا مداخلت ہوگی؟ جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر اس نقطے پر زور دیا کہ اس عدالت سے یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ قوانین کا انحصار چیف جسٹس کی خواہشات پر ہے. آئین و قانون چیف جسٹس کی خواہشات کے تابع ہرگز نہیں. ایسا تاثر و پیغام جانا تباہ کن ہوگا. سماعت کا دوسرا اہم پہلو ناظرین ماسٹر آف روسٹر سے متعلق تھا. دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ اس قانون کے بعد ماسٹر آف روسٹر کون ہوگا. چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے ماسٹر آف روسٹر پر اپنا اپنا موقف دیا. In light of this law, who is the master of the roster? Who decides which cases get fixed where, etc., etc.? The committee decides. The committee? No, you're wrong. This law is a claim by Parliament that Parliament is the master of the roster. I would add the word the purported master of the roster. When I became Chief Justice, and I looked at it earlier also, the existing rules of the Supreme Court of 1980, and this is the master of the roster speaking. Please give me this power so I can use it from the existing Supreme Court rules. Where do I have this power? I can't seem to find it. Can you help me with that? And Mr. Zaid Ibrahim, there are no masters anymore in the world, you see.
If you look around, he always wants to undermine my authority. With respect to the master. So I don't see that as a master. So Mr. Zahid Ibrahim, what I want to say is that if you look at internationally, it's about time we wake up. There's no such thing as master of all, master of the roster. It's a collegial system that works, and that's across the board. And it's about time that we also woke up to all this. My lord, with due respect to the master here, masters come and masters go. Yes. This is not a lifetime appointment. But one Chief Justice may have one view of the matter, the other may have another view. Let this message not go out from this court that the Constitution and the laws of Pakistan are dependent on who the Chief Justice of Pakistan is. This message must not go out from this court. The laws of the Constitution and the laws of Pakistan are there, irrespective of the size of the Chief Justice's foot. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम मास्टर नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समाअत का तीसरा अहम पहलू नाजरीन बुनियादी हकूक से मुतल्लिक था कि जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवालात उठाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकला से इस्तफसार किया कि आप बताइए कि इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। नाजरीन, पूरी कौम की नजरें मरकूज हैं सुप्रीम कोर्ट तक और उम्मीद यही है दैट दिस विल बी रैप्ड अप वेरी स्पीडीली एंड सून। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट अल्लाह हाफिज़।